नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व बारिक वसल्लम असहाबी अजमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के निहायत ही बाबरकत और रहमत वाले नाम से। और आज 14वां रोज़ा है और हम 14वें और 15वें 14 एंड 15 जूस की जो है वो खुलासा पेश करने की कोशिश करेंगे, मुकम्मल प्रिसाइज करेंगे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं। और उसके साथ जो है वो हम कुरान करीम मुसहफ़ को भी खोल के कुछ आयात एज इट इज़ पढ़ेंगे और उनको रिपीट करेंगे एक दूसरे के साथ इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। आज पहले हम कल 13वें पारे तक हो गया है और आज 14वां और 15वां पारा है। इस पारे में 22 रुकू हैं और 2 हिस्से हैं। सूरह हज्र जो है वो मुकम्मल है और उसके 6 रुकू हैं और सूरह नहल मुकम्मल है, उसके 16 रुकू हैं। तो टोटल 22 रुकू हो गए। सूरह हज्र में 4 बातें बयान की गई हैं जो ख़ास तौर पर जिन पर अहमियत दी गई है। कुफ़ार की आरज़ू, आखिरत में कुफ़ार मुसलमानों को मज़े में और ख़ुद को जब अज़ाब में देखेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो भी मुसलमान हो जाते, लेकिन जब वक्त गुज़र चुका होगा। और कुरान की हिफाजत, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद, इसके लिए अल्लाह ताला ने, आप सबको पता है, तमाम मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ता क़यामत खुद ले रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पाक कलाम है जिस पर हम आंखें बंद करके मुकम्मल यकीन रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम पाक डिज़र्व करता है कि इसको इसी तरह इस पर यकीन रखा जाए। इंसान की तख्लीक, इसमें इंसान की तख्लीक के बारे में भी अल्लाह ताला ने बताया। इंसान की तख्लीक के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाज इख्तियार किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। कहीं मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पानी के कतरे का इस्तेमाल किया गया है। तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मस्जूद मलाइक बनाया, यानी फरिश्तों से कहा कि जो मैंने तख्लीक किया इंसान, इसको तुम सजदा करो। और शैतान जो है वो मरदूद हुआ क्योंकि शैतान ने इंसान को जो है वो सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था मैं तो आग से हूँ, तकब्बुर किया था और ये मिट्टी से है। तो उस अल्लाह ताला का क्योंकि हुक्म नहीं मानना एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा गुनाह है कि वो जो जिनों का ही मुक़र्रब था, सरदार या फरिश्ता जो भी, तो वो उसी वक्त उसको अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजी और उसको मरदूद करार दे दिया गया और उसका नाम अज़ाज़ील और इब्लीस, उसके बाद शैतान मरदूद। और उसने उस वक्त क़यामत तक मुसलमानों को गुमराह करने की कसम खा ली और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मुझे आप इजाज़त दी, क्योंकि अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। तो अल्लाह ने उसको इजाज़त दे दी, क्योंकि यही तो टेस्ट और ट्रायल है। अगर हम भी शैतान नहीं होता तो फरिश्तों की तरह होते। एक रास्ता अल्लाह ने बता दिया कि ये सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, और ये शैतान का रास्ता है
یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے، کتنے اللہ تعالیٰ نے ناز سے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی تیری باتوں میں نہیں ہوں گے، تجھے اجازت ہے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار کر لے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، تقویٰ بھی اختیار کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اور سنت اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کر کے انشاءاللہ ہم ایسے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اس راستے پہ چلنے کی، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پارے میں 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ فرشتوں نے آ کر ان کو بیٹوں کی خوشخبری دی جب ان کی اہلیہ بوڑھی تھی۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی تو وہ ہنسی، لیکن اللہ تعالیٰ تو جب حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے اور ان کی تشریف آوری ہو گئی تھی، اور اسی طرح حضرت آدم کی بھی بغیر والد کی تخلیق ہو گئی تھی۔ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں، وہ بے نیاز ہیں اور ہر شے پہ قادر ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ خبر سن کے خوش بھی ہوئے تھے اور انہیں تعجب بھی ہوا تھا کہ دونوں کی عمر، ان کی اور ان کی اہلیہ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اور فرشتوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور احادیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ کیونکہ مایوسی کب ہوتی ہے؟ جب انسان پریشانیوں اور آزمائشوں سے گھبرا کر مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جب چاہیں بادلوں کے اندر جو ہے وہ بادل چلے جائیں بغیر برسے، اور جب چاہیں سورج چمک رہا ہو اور بارش برس جائے۔ اور بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کی دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں انسانوں کے دلوں میں ڈال کر وہ کام انسانوں کے لیے کروا دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے معجزے ہم نے اپنی ارد گرد دیکھے ہیں۔ خدا نخواستہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ زندہ سلامت باہر نکل آتے ہیں، اور خدا نخواستہ کبھی کبھی کوئی بہت چھوٹی سی تکلیف سے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ چٹکی بچاتے حل کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں ہم بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پر ان کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سوری، آج کل بھی مجھے کافی لوگوں کے میسیجز آئے، سب دعا کر رہے ہیں الحمدللہ، میری فیملی میں بھی سب دعا کر رہے ہیں کہ میرا جلدی سے یہ وائرل یہ انفیکشن اور یہ فیور جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ طبیعت پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آج ہی یہ بستی چھوڑ دیجیے، کیونکہ کل تک آپ کی بستی پر بہت بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے اور تمام بستی تباہ ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ قوم لوط میں بدکاری بہت عام ہو گئی تھی، بہت بڑھ گئی تھی، اور بدکاری میں وہ بہت آگے نکل گئے تھے، سرکشی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے وجود کی جڑ کو کاٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ تیسرا واقعہ اصحاب الحجر کا ہے۔
ان سے مراد قوم سمود ہے کہ جو سمجھانے کے باوجود ظلم و زیادتی ختم کرنے پر آمادہ نہ تھی. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ان کی باتیں مانی تھی، ان کی فرمائشیں پوری کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سرکشی چھوڑنے پر تیار نہیں تھی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر پہاڑی علاقے سے ایک اونٹنی پیدا کی تھی. انہوں نے اس اونٹنی کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ اس کو نیچے کاٹ کے اس کو مار دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بہت بڑی چیخ کا عذاب نازل کیا اور وہ قوم اس عذاب میں ختم ہو گئی. اس کو قوم حجر بھی کہتے ہیں اور قوم سمود بھی کہتے ہیں. سورہ نحل، سورہ نحل کہتے ہیں عربک میں شہد کی مکھی کو. آگے چل کے اس میں کیونکہ شہد کی مکھی کا بھی ذکر آئے گا، اس لیے اس کا وجہ تسمیہ جو ہے وہ شہد کی مکھی کی وجہ سے اس کا نام سورہ نحل ہے. سورہ نحل کے اہم نکات میں توحید ہے. چونکہ توحید تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے بغیر اسلام اور مسلمان ہونے کا کوئی وجود نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار توحید کا ذکر فرمایا ہے. شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور ایک جامع آیت بیان کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے فرش بنایا اور آسمان کو انسانوں کے لیے چھت بنائی. اس میں طرح طرح کی نباتات اگائیں، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، بہت خوشنما پھول اور پودے بنائے. کبھی گلاب، کبھی گیندا، کبھی چمیلی، کہیں آم، کہیں جامن، کہیں بیریز. ہر خطے کے اپنے اپنے پھل ہیں، امرود، انار. ان کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے. سورہ رحمان میں بھی بہت سارے پھلوں کا ذکر ہے، جس میں انار کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے اور بہت سارے پھلوں کا ذکر ہے. تو دیکھیں زیتون کا ذکر ہے، انجیر کا ذکر ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن سے انسان کے لیے کتنی فائدے بخش ہیں، انسان کے لیے اس کی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جن کے علاوہ جانور، چوپائے، مویشی، بیل، گائے، بھینسیں، اونٹ اور کتنے جانور بنائے، ہاتھی. اور پہلے زمانے میں تو ڈائنوسور بھی ہوتا تھا. اگر بچے یہ پروگرام سن رہے ہیں تو بچے تو آج کل بہت ڈائنوسور کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے، جب سے بچوں کو پتہ چلا ہے، بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت فلمز بنائی گئی ہیں ڈائنوسور کی. تو یہ سب چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں اور سب اللہ کی ہی تخلیق ہیں. تو یہ گائے، بھینسیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ، انسان جو ہے وہ ان چیزوں پہ کتنا فخر کرتا ہے کہ میرے پاس 12 گائے ہیں، میرے پاس 50 گائے ہیں. لوگوں کے کیٹل فارم ہوتے ہیں. اور دیکھیں قربانی کے دنوں میں وہی گائے ہوتی ہے، وہی بھینس ہوتی ہے جو ذرا صحت مند اور خوبصورت گائے ہوتی ہے. جو صحت مند اور خوبصورت بکرا ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی چرچے ہوتے ہیں، نیوز میں اس کے متعلق بیان کیا جانے لگتا ہے. لاکھوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے اور لینے والے بھی اس کو لیتے ہیں. تو اللہ ان کی سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. تو بڑی فخر و جمال کی چیز ہوتی ہے جانوروں کا خوبصورت اور صحت مند ہونا. اس کے لیے بہت کوشش کی جاتی ہے. یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مال برداری کے لیے، بار برداری کے لیے خچر بنائے
گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، یہ سب سامان لے جانے کے کام آتے ہیں، جنگ میں گھوڑے بہت کام آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور انسان کا برین، دماغ، یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے جس کی وجہ سے انسان نے کمپیوٹر کو ایجاد کیا۔ اور اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے، روبوٹکس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں اور آئی ایل ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو یہ سب چیزیں انسانی دماغ کی ہی تخلیق کرنا ہے۔ اس انسانی دماغ کو اور ان تمام چیزوں کو تخلیق کرنے میں اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اللہ کو جو ذہانت انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ اب نظام شمسی، سورج کا نظام، زمین کی گردش، چاند کی گردش، دنیا کے کسی حصے میں چاند کا ہو کر رات کا ہونا، کسی حصے میں سورج ہو کر اس کی روشنی ہو کر دن کا ہونا، کسی حصے میں برف باری ہونا، کسی حصے میں بارشیں ہونا، کہیں خوب گرمی ہونا، پھل پکنے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، جس کو انسان نے پھر اپنی عقل سے سمجھا کہ کس طرح بارش کا سسٹم بنتا ہے۔ اور سب بچے جو ماشاء اللہ سائنس پڑھتے ہیں اور 8 کے بعد یہ سارے سسٹم جو ہیں وہ کورس کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، اور جو بچے پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دادا دادی، نانا نانی اگر ان کو نہیں پتا تو ان کو بتایا کریں کہ رین سسٹم کیا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، کلوروفل کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت سارے دادا دادی، نانا نانی تو ماشاءاللہ اتنے علم رکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے گرینڈ سنس کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طرح ایک دوسرے میں علم بانٹنا چاہیے۔ اسی طرح دریاؤں سے تازہ گوشت حاصل ہوتا ہے، اور زیور اور معدنیات، سونا، چاندی، موتی، دیکھیے سیپ میں سے موتی ملتا ہے جو سمندر میں سے ہمیں ملتا ہے، اود، عنبر، یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مشک ہرن کی ناف میں رکھ دیا ہے۔ یہ چیزیں دیکھیے کس طریقے سے انسان نے ایکسپلور کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم کبھی نہیں کر سکتے، کاؤنٹلیس برکتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنوں رات اللہ کا شکر لاتے رہیں۔ اگر ہم سجدے میں بھی پڑے رہے سارا دن تو ہم اللہ کا شکر نہیں پورا کر سکتے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ دن میں ایک بار ضرور اللہ کے شکر کی تسبیح پڑھ لیں، ایک بار کمی و کوتاہی جو ہو جاتی ہے گناہوں کی، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح پڑھ لیں، اور جو دیگر جو اوراد ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان سب کو ہمیں ضرور اپنے روزانہ روٹین میں شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندر کو انسان کے لیے مسخر کیا کہ وہ کشتی اور جہاز چلاتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ دیکھیں ٹائٹینک کے لیے کتنا یہ بات مشہور تھی کہ یہ کبھی جہاز نہیں ڈوبے گا، اور وہ اپنی پہلی ہی جرنی میں وہ ڈوب گیا۔ تو رہے نام اللہ کا، بس اللہ ہی ہے جو مکمل ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اور ہر شے کو مکمل کرنے میں، تکمیل کرنے میں، تخلیق کرنے میں صرف اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ رسالت کا ذکر ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور حسنہ کے ذریعے اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مسائل پر صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے صبر کو بار بار قرآن کریم میں بتایا ہے اور کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، اور نماز اور صبر سے ہمیں مدد لینی چاہیے. سوری. اس کے بعد جی، اور حضور اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ کفار جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کفار بھی دوسرے اقوام کی طرح انہوں نے بھی اپنے نبی کو بہت تنگ کیا تھا. طائف کا واقعہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ حضور اکرم نے پھر بھی ان کے حق میں دعائیں فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ شہد کی مکھی کا نظام بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی کمپریہنسو اور بہت ہی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. شہد کی مکھی کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس میں کچھ ورکرز ہوتے ہیں، مطلب وہ مکھیاں ہی، اور وہ پھلوں سے رس چوستی ہیں، مختلف پھلوں سے، اور پھر اس کا شہد اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. مختلف پھلوں کو رس چوس کر ان کا کلر بھی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. کوئی شہد جو ہے وہ لائٹ کلر کا ہوتا ہے، کوئی ڈارک کلر کا ہوتا ہے، کوئی میڈیم کلر کا ہوتا ہے، اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، وہ لوگوں کے لیے شفا ہے. قرآن کریم میں اس بات کو بتا دیا گیا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو لہٰذا شہد کا استعمال آپ ضرور اپنے غذا میں رکھا کریں. اور ایک جو جامع آیت ہے اس سورت کی، وہ آیت نمبر 90 ہے، اور اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے. عبادات اور معاملات میں عدل. عبادات مانے اللہ کی عبادات، اور معاملات مانے حقوق العباد، اور اس میں عدل کرو. یعنی ہمیں اپنی عبادات میں بھی انصاف کرنا ہے. جو اللہ نے احکام کر دیے کہ 5 نمازیں ہیں دن میں فرض، 12 مہینے میں 1 مہینہ رمضان کا ہے، 30 سے 29 روزے فرض. اگر اتنا اماؤنٹ ہے، اتنا زیور ہے، اتنی چاندی ہے تو زکوٰۃ. اور اگر حج کی اماؤنٹ ہے اور جو اس میں خصوصیات اور جو اس کے لیے ضرورت پوری کی گئی ہے وہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ حج کریں. اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، محبت، مرفت، نرمی کے ساتھ. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں، قطع تعلق نہ کریں، رشتے داروں سے بہترین سلوک کریں. قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے، اور منع کردہ کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید پر جمے رہے، انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پر 14واں پارہ ختم ہوتا ہے. جز 14 ہم 15واں پارہ جز 15 کو اسٹارٹ کرتے ہیں. خلاصہ قرآن 2024 جز 15. اس پارے کے 21 رکوع ہیں
اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے 12 رکوع مکمل اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ 9 رکوع اس میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 4 اہم باتیں ہیں۔ واقعہ معراج، آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کو جانا، پس جنت اور دوزخ کے نظارے دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ جیسے معاملات ہوئے وہ سب قرآن میں موجود ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ سورہ جو قرآن کا جز نمبر 15 ہے، ترجمے کے ساتھ دل لگا کر پڑھیں اور دیکھیں کہ سورہ معراج کیسے پیش، مطلب واقعہ معراج کیسے پیش آیا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اسلامی اخلاق، دیگر مضامین ہے، واقعہ معراج ہے، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سعادت اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور اب ہم قرآن کریم میں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں، وہ امپورٹنٹ آیات جو کہ 14، 14 اور 15 جز میں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ اس میں جو آیت ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ ڈالے ہیں اور اس میں موضوع شے اگائی ہے۔ آیت نمبر 19، 19ویں آیت ہے سورہ حجر کی 14 جز کے اندر، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ ڈالے ہیں، مطلب زمین وسیع و عریض زمین ہے اور اس میں پہاڑ اس کے اوپر موجود ہیں، اس کی مضبوطی کو قائم کرنے کے لیے، اور اس میں نباتات ہیں۔ اس میں ہم نے روزی کے سامان رکھے تمہارے لیے اور جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ آیت نمبر 20، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے پاس ہمارے خزانے نہ ہوں، مگر ہم اسے صرف ایک جانے پہچانے اندازے کے مطابق عنایت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21، اور ہم زرخیز ہوائیں چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پھر تمہیں وہ پلاتے ہیں، اور تم اس کا خزانہ نہیں کر سکتے۔ 22، جب بارش ہوتی ہے، دیکھیں کتنی بارش ہوتی ہے اور ہم اس کو کہیں محفوظ نہیں کر سکتے، بعض اوقات تو سیلاب آ جاتے ہیں، بہت ڈیم بنائے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں ہر جگہ سیلاب آ جاتے ہیں، بعض اوقات ترقی یافتہ ممالک میں بھی سیلاب آ جاتے ہیں۔ اور ہم تم میں سے آگے جانے والوں کو جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 34، چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آیت نمبر 30، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 31، اللہ نے کہا پھر یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ آیت نمبر 34، تجھ پر روز جزا تک لعنت ہوگی، یہ شیطان کو کہا گیا ہے، شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ وہ بولا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا، تو ان میں سے جنہیں مہلت دی گئی ہے معلوم وقت کے دن تک۔ آیت نمبر 38،
جی آیت نمبر 38 تک ہم نے دیکھا تھا، وہ بولا میرے رب اس لیے کہ تو نے مجھے بے راہ کیا، میں ضرور ان کے لیے زمین میں ذبائح پیدا کروں گا، ان سب کو بہکاؤں گا۔ آیت نمبر 39 سوائے ان میں تیرے خالص بندوں کی، اللہ نے کہا یہ مجھ تک آنے والا سیدھا راستہ، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے ان بہکنے والوں کو جو تیرے پیچھے چلیں گے، اور ان سب باتوں کی جگہ جہنم ہے جن کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا حصہ بٹا ہوا ہے۔ آیت نمبر 44 بے شک پرہیزگاروں کے لیے باغیں اور چشمے ہیں، ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے کتنی بہترین چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ آیت نمبر 99 سورہ نحل، سورہ حجر کمپلیٹ ہوئی اور سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمہارا رب مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی یہی کہا ہے کہ بے شک، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا اور نہایت ہی مہربان۔ یہاں پر پھر ہے بے شک تمہارا رب مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجوریں، انگور اور طرح طرح کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 11 سورہ نحل، کتنی بڑی نشانی ہے۔ کھجور، زیتون کون پیدا کر سکتا ہے؟ کتنی بھی کوشش کر لیں، آرٹیفیشل تو ہم پلانٹس لگا سکتے ہیں، پر اوریجنل پلانٹ صرف اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں، اگاتے ہیں۔ اس نے سمندر کو پابند قانون کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اس میں سے زیور جسے تم پہنتے ہو نکالو، اور تو دیکھتا ہے اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی جا رہی ہیں، اور یہ کہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، شاید تم شکر کرو۔ آیت نمبر 14 سورہ نحل۔ اس نے زمین پر پہاڑ ڈالے تاکہ تمہیں لے کر ڈول نہ جائے، اور دریا اور راستے بنائے تاکہ تمہیں راہ ملے۔ مطلب پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مضبوطی سے زمین قائم رہے اس لیے پہاڑوں کو بنایا ہے۔ ماشاءاللہ آیت نمبر 15 ہے یہ۔ اور لوگ ستاروں سے بھی راہ پاتے ہیں۔ آیت نمبر 16 تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ پھر کیا تم لوگ نصیحت نہ لوگے؟ یہ کوشچن مارک ہے آیت نمبر 17 میں، کہ کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا وہ برابر ہے؟ اور کیا تم اس بات سے نصیحت نہ لوگے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم ان باتوں سے نصیحت نہ لیں، اللہ ہمیں ان باتوں پر نصیحت کرنے والا بنائے، آمین۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 سورہ نحل، پارہ نمبر 14۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اس کا دل گھٹتا ہے۔ مطلب لڑکیوں کی پیدائش کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، ہم میں سے اب تک کتنی فیملیز ایسی ہیں جن میں لڑکیوں کی پیدائش کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میرے خیال میں تو زیادہ تر جن لوگوں کے گھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے اس کے بعد ان کو لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ نیچرل تو یہی ہے کہ آج تک لوگ لڑکے ہی چاہتے ہیں، جبکہ ان کی ماں خود ایک عورت ہوتی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ ماں جو جنم دیتی ہے وہ عورت ہے، پر چاہا جاتا ہے کہ بیٹا ہو، حالانکہ بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں، کیونکہ ماں اور باپ دونوں اولاد کو تخلیق کی وجہ تخلیق بنتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ قرآن میں جب یہ لکھا ہوا ہے
ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوشیاں منانی چاہیے. اللہ نیک صالح بڑی عمر کی صحت مند اولاد عطا فرمائے. یہ دعا ضرور مانگا کریں کیونکہ یہ دعا بہت ضرور دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ نیک صالح بڑی عمر کا اولاد عطا فرمائیں، بے شک وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. یہ 14 پارہ چل رہا ہے، سورہ نحل جو ہے اس پہ مشتمل ہے. اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سوج دی تو وہ پہاڑوں اور درختوں اور چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنائے. چھتا بناتی ہے نا، مشہور ہے، ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے، اس میں وہ سوراخ ہوتے ہیں، ان میں موم ہوتا ہے، ان کو نچوڑ کے شہد نکالا جاتا ہے. پھر ہر طرح کے پھل کھا، اپنے رب کے آسان مقرر رستوں پر چل. ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یعنی یہاں پر شہد کے لیے شفا بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 69 میں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ایک نشانی ہے. بار بار غور و فکر کرنے پر زور دیا جا رہا ہے. غور و فکر کب کرتے ہیں؟ جب ہم پڑھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. بے شک اللہ انصاف، نیک سلوک اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. بے حیائی ناپسندیدہ اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں تنبیہ کرتا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو. یہ آیت نمبر 90 ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے منع کیا ہے. میں آپ کو اس کی تفصیل بتا چکی ہوں. آیت نمبر 90 سورہ نحل جز 14، اس کو آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. اور اپنے گھر میں جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کو بھی ضرور بتائیے گا، اپنے رشتے داروں کو، اپنے فرینڈس کو بتائیے گا. آیت نمبر 90 سورہ نحل پارہ نمبر 14. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ غافل لوگ ہیں. بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں نقصان پانے والے ہوں گے. آیت نمبر 109 سورہ نحل چل رہی ہے. ہاں جی، پہلے اس کی ایک اور آیت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 98 میں نے انڈر لائن کی تھی. ہاں، جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ. من الشیطان الرجیم آیت نمبر 98. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ضرور موجود ہے کہ قرآن کریم میں، کہ ہمیں قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور پلیز بیک گراؤنڈ میں آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا کیونکہ بچے بھی کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں. تو میں کوشش تو کرتی ہوں کہ ان اوقات میں پڑھوں، لیکن پھر بھی. اس کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل لوگ ہیں. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ جب قرآن پڑھیں تو شیطان مردود کی پناہ مانگنا جو ہے قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی ریفرنس مانگے تو اس کے لیے آیت نمبر 98 سورہ نحل پارہ نمبر 14. یہ ہم سب کو یہ بات یاد ہونی چاہیے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں نا، نو مسلم جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ کہ بھئی ہم یہ کام کیوں کریں. ہمیں ان کو قرآن سے اور حدیث سے ریفرنس دینا ہوتا ہے. تو آیت نمبر 98 میں ہے یہ. اور اس کے بعد اے رسول صبر کر، تیرا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کر، ان کی چالوں سے دل تنگ نہ ہو. آیت نمبر 127
سورہ نحل پارہ 14. اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس میں بھی اور دل تنگ نہ کریں. یہ سارا خلاصہ میں آپ کو زبانی بھی سنا چکی ہوں، پر آیت کے نمبر کے ساتھ بتاتی ہوں. اور اب 14ویں پارے کی 14 جز کی آیت لاسٹ آیت ہے. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہی نیکوکار ہیں. آیت نمبر 128 سورہ نحل جاری ہے، اور اس کے بعد 15واں پارہ ہے. 15ویں پارے میں سورہ اسراء سے شروع ہوتا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کو، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا، رکھی تھیں، تاکہ ہم اس سے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 ہے. بے شک قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھی ہے، اور مومنوں کو جو درست عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. آیت نمبر 9 پارہ نمبر 15 سورہ اسراء. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے، اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور تجھے اے رسول ہم نے ان کا کارساز بنا کر نہیں بھیجا. آیت نمبر 54 سورہ اسراء. قائم کر نماز سورج ڈھلنے سے رات چھا جانے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے. اس میں صبح فجر کے نماز کے وقت قرآن پاک پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ جو صورت ہے وہ 78 صورت ہے 15ویں پارے کی. قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن الفجر کانا مشہودا. کہ اللہ کہہ کر پکار، یا رحمان کہہ کر پکار، جس طرح بھی پکار، بہترین نام اسی کے ہیں. اور اپنی نماز کو اونچا نہ پڑھ اور نہ اسے چپکے چپکے پڑھ، مگر اس کے درمیان راہ ڈھونڈ لے. آیت نمبر 110. اور کہہ تعریف اللہ کی جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور بادشاہی میں جس کو کسی کا شریک نہیں، اور جس کمزوری سے بچنے کے لیے کوئی رفیق کار نہیں، اور اس کی خوب بڑائی بیان کر. آیت نمبر 111 سورہ کہف پارہ نمبر 115 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 111. اب سورہ کہف شروع ہوتی ہے جو مکے میں نازل ہوئی. 12 رکوع اور 110 آیات ہیں. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. جب وہ نوجوان غار میں جا بیٹھے تو بولے، ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درستی پیدا کر. آیت نمبر 10 سورہ کہف کی 15ویں پارے کی. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اس پر 9 زیادہ کیے. آیت نمبر 25 سورہ کہف پارہ نمبر 15. ہاں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں تو جو عمدہ عمل کرتا ہے ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. آیت نمبر 30. خوشخبری ہے مومنین کے لیے کہ ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کی کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں قیمتی اور اطلس کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے. تختوں اور تکیوں پر
بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے، اور کیا ہی اچھا بدلا ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ آیت نمبر 131۔ لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ توحید پر مبنی آیت ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ جس دن وہ کہے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم دعویٰ رکھتے تھے، پھر وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک کھائی بنا دیں گے، آیت نمبر 52۔ اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اس میں گرنے والے اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پاتے، آیت نمبر 53۔ اور ہم نے اس طرح قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو ہے۔ یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، چھوٹے دل کا ہے، بزدل ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے اور جھگڑالو بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں غصہ حرام قرار دیا گیا ہے، ہمیں غصہ پینے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں غصے کے گھونٹ پی لینے چاہیے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیرے پیچھے چلوں کہ تو مجھے بھی نیک سمجھ جو تجھے دی گئی ہے کچھ سکھا دے، آیت نمبر 66 سورہ کہف کی۔ اور تو اس بات پر کیسے صبر کر سکتا ہے جس کی حقیقت پر تو حاوی نہیں، 68۔ اس نے کہا انشاءاللہ تو مجھے ثابت پائے گا، میں کسی بات میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آیت نمبر 69 سورہ کہف پارہ نمبر 15۔ سو وہ چل پڑے، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا کیا تو نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی بدلے کے مار ڈالا؟ تو نے بڑی بیجا بات کی ہے، آیت نمبر 74 سورہ کہف۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، تو 14واں اور 15واں 14 اور 15 جو کمپلیٹ ہوا۔ بیک گراؤنڈ میں کافی آوازیں آئیں، سوری فار انٹرپشن، لیکن اب الحمدللہ کہ گھر ہے، آوازیں آ جاتی ہیں، آپ ان کو اگنور کیجیے گا، اور قرآن کریم کی آیات پر اور ان کے ترجمے پہ، تفسیر پہ اور ان کے خلاصوں پہ غور کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ اگر آپ جب یہ خلاصہ سنیں تو پیپر اور پین لے کے بیٹھیں، اور کیونکہ میں پورے پارے کو پڑھتی ہوں اور اس میں سے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ریفرنس دینے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو میں انڈر لائن کر لیتی ہوں اور ان کو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس طرح مختصر وقت میں آپ ان آیات کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو پورا قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رمضان کریم پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، للیلۃ القدر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر میں جو جو پریشانیاں ہوں، جو جو مسائل درپیش ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے رمضان المبارک کی برکت سے، سب گھر والوں کو صحت عطا فرمائے، مریضوں کو صحت عطا فرمائے، اور آپ سب مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور یہ دورہ قرآن 2024 اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کروائیں، ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے پارہ نمبر 16 اور 17 کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔